अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हस्बे मामूल इशा की नमाज़ पढ़कर जाए नमाज तय कर रही थी कि जब अचानक बाहर से तेज़ी से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेरी ज़ोरदार चीख निकली, लेकिन इससे पहले कि मेरी आवाज़ हलक से बाहर निकलती उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। इससे मेरी आवाज़ गले में ही दम तोड़ गई। उसने मुझे ऐसे पकड़ रखा था कि मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा पूरा वजूद साकित हो गया था। अभी चंद ही सेकंड गुजरे थे कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगी। साथ ही पूरी हवेली में भगदड़ मच गई। मेरा कमरा नीचे ही था, लेकिन इसकी एक खिड़की उसके पिछली जानिब खुलती थी, सो मैं तमाम आवाज़ें बखूबी सुन सकती थी। अचानक लाउंज से आवाज़ आई, कोई अब्बा से कह रहा था कि शहर का बहुत बड़ा मुजरिम जेल से फरार हो गया है, उसे इस हवेली की जानिब आते हुए देखा गया है। ये अल्फाज मेरे कानों में पड़ते ही मेरी आंखों से शक व शुबहात के सारे बादल हट गए। अब्बा की रजामंदी से पुलिस वाले घर की तलाशी ले रहे थे, लेकिन अब्बा ने साफ मना कर दिया था कि मेरी बेटी के कमरे में कोई नहीं जाएगा, बाकी हवेली में जहां चाहे देख सकते हैं। उसकी गिरफ्त में मैं खौफ का शिकार हो चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। इतने में मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर मेरी हालत और भी गैर हो गई। अब्बा पुलिस वाले को कह रहे थे कि मैं ज़रा अपनी बेटी का हाल पूछ लूँ। उसकी तबीयत ख़राब है, जल्द ही सो जाती है। अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि उसने एकदम मेरे चेहरे को एक झटके से अपनी जानिब किया। उसका हुलिया इंतहाई मशकूक था। शक्ल से ही बहुत बड़ा मुजरिम लग रहा था। उसने अपने चेहरे को स्याह रुमाल में लपेट रखा था और अपनी लाल सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। अभी मैं उसके चेहरे की खोज में ही थी कि वो फिर से बोला, इससे पहले कि कोई अंदर आए मुझे कहीं छुपा दो। मैं एकदम हड़बड़ा गई, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसका खमियाजा मुझे उम्र भर भुगतना पड़ा। मैंने अपने छुपने के लिए अपने ही कमरे में कपड़ों की अलमारी का रास्ता उसे दिखा दिया। वो तो था ही मुजरिम, फ़ौरन से वहाँ जाके छुप गया। मैं जल्दी बेड पर बराजमान हो गई। अब्बा अंदर आए और मेरा हाल अहवाल पूछकर वापस लौट गए। मैंने जल्दी से उठकर अंदर से कुंडी लगाई ताकि कोई दोबारा अंदर ना आ सके। वो शख्स अलमारी से बाहर निकला और मुझे देखते ही अपनी भारी आवाज़ में बोला, आज रात को मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए इससे महफूज जगह कोई नहीं है। ये बात सुनकर मेरी आंखों में हैरत उभरी। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे कमरे में नहीं रह सकते। मैं एक इज्जतदार घराने की शरीफ लड़की हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ। इस तरह किसी नामहरम के साथ एक छत तले कैसे रह सकती हूँ? मेरी बात सुनकर उसने धीमा सा कहका लगाया और बोला, लड़की चाहे कितनी पाकबाज क्यों ना हो, आज तो मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती। अगर ज़रा सी आवाज़ निकालने की कोशिश की तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई। मैं जानती थी ऐसे मुजरिमों के लिए ऐसे काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो शख्स खामोशी से मेरे बिस्तर पर जाकर बैठ गया और मैं डर के मारे कमरे के एक कोने में बैठी थी। रात गहरी होती जा रही थी। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हवेली में सन्नाटा छा चुका था। शायद हर कोई सो गया था। अभी वो शख्स मेरे पास आया, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अभी तक अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। उसने अपनी वहशी आंखें मुझ पर जमा रखी थीं। उसकी आंखों के नीचे एक जख्म का निशान भी था। उसकी गंदी निगाहें मेरा कलेजा चीर रही थीं। मैं वहाँ से उठकर भागने लगी, लेकिन उसने मेरी कोशिश को नाकाम बना दिया। उसके हाथ के साथ गोया मेरा दिल भी मुट्ठी में आ गया था। लाख कोशिशों और इल्तिजाओं के बावजूद भी उस दरिंदे ने मुझे लूट लिया। आप सोच भी नहीं सकते उस लड़की पर क्या बीती होगी, जिस पर कभी किसी नामहरम की निगाह भी नहीं पड़ी थी और उसे अपने ही घर में बेआबरू कर दिया गया। रात मुझ पर भारी थी। मैं अपने कमरे की दीवार से टेक लगाए बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी, जबकि वो आदमी दरवाजे के पास चौकन्ना खड़ा था। फजर की अजानों ने अभी माहौल में इर्ताश पैदा ही किया था कि वो शख्स उठा और कमरे से बाहर निकलने लगा। जाते हुए वो मेज़ पर पड़ी फलों की टोकरी से चाकू पकड़ने लगा। उसके इतना पास आते ही मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अचानक चाकू उसके हाथ से गिरा और सीधा मेरे पैर की उंगली काटता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मेरी रूह पूरी तरह छलनी हो गई थी। ये मामूली ज़ख्म मुझे क्या कह सकता था? मेरा सारा पाँव खून से लथपथ हो चुका था। उस शख्स ने ज़मीन पर बैठकर अपना नकाब खोला और मेरे पाँव पर पट्टी बांधने लगा। मैंने कहा, मुझे मर जाने दो, वैसे भी मैं अपनी नज़रों से गिर गई हूँ। लेकिन वो वहाँ से तेज़ी से अपना मुंह मोड़कर बाहर निकल गया। मैं उसका चेहरा देख नहीं सकती थी। घंटों अपनी बर्बादी का मैं मातम करती रही।
مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ وہ پیروں سے معذور تھے، مجھے کسی قسم کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے پاؤں کا زخم دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے دل کو تسلی ملنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ 4 دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ اچانک ایک روز مجھ پر کڑک دار بجلی کی طرح ایک انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، مجھے خود سے گھن آنے لگی، لیکن فی الوقت مجھے سوچنا تھا کہ آگے کی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ میرے پاس یہی حل تھا، یا تو اپنی جان لے لوں یا اپنے باپ سے کہیں دور چلی جاؤں۔ اگلے روز موقع پاتے ہی میں نے ابا سے کہا، ابا مجھے کراچی میں بہت بڑی عالمہ کا علم ہے، میں قرآن پاک کی تدریس کے لیے 1 سال پڑھنے جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ابا جان کافی خفا ہوئے، لیکن میری ضد اور اصرار پر انہوں نے ہاں کر دی۔ میرے جانے کی فکر میں وہ کافی اداس رہنے لگے۔ میں وہاں کسی عالمہ کے پاس گئی تھی، وہ عالمہ میری استاد تھی، انہوں نے مجھے قرآن حفظ کروایا تھا۔ وہاں جاتے ہی میں نے سارا معاملہ انہیں بتا دیا۔ میری باتوں پر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک خاص خادمہ کو میرے خیال کے لیے رکھ دیا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، اپنا زیادہ وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزارتی۔ وہ گناہ جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے 9 مہینے اپنے اختتام کو پہنچے۔ اللہ نے مجھے گڑیا جیسی ایک ننھی بیٹی سے نوازا۔ بے شک وہ ایک ایسے شخص کی اولاد تھی جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن پیدا تو وہ میری ہی کوکھ سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہی سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سب سے بڑا معاملہ ابھی یہ تھا کہ اسے اپنے پاس کیسے رکھوں۔ تبھی میری استانی نے ایک مشورہ دیا، میں اپنے ساتھ اس خادمہ کو لے جاؤں، اسی طرح میری بیٹی اس کی بیٹی بن کر ساری زندگی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ حلیمہ کا شوہر ویسے بھی مر چکا تھا اور وہ بے اولاد تھی، اسے ساتھ لے جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اسے تیار کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ حویلی جاتے ہی ابا نے کھلے دل سے ہمارا استقبال کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب میں اپنے ابا سے 1 سال تک دور رہی۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو ڈھیروں شکووں کے ساتھ گلے لگایا۔ کچھ لمحوں کے بعد ابا کی توجہ مجھ سے ہٹی۔ انہوں نے دور سے حلیمہ کے متعلق پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میری خاص خادمہ ہے، وہاں پر اسی نے میرا خیال رکھا ہے۔ اس کا شوہر پچھلے دنوں انتقال کر گیا تھا، اس کی ایک بچی بھی ہے، سو اسے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ ابا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی، ساتھ مجھے بھی اس عمل کے لیے خوب سراہا۔ میں جانتی تھی کہ ابا کسی بھی مجبور کی مدد کرنے سے مجھے نہیں روکیں گے۔ اب حلیمہ، میری بیٹی علیشہ اور میں خوشی سے ایک چھت تلے رہ رہے تھے۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ابا نے میری شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ آخر مجھے خبر دی کہ میرا اس علاقے میں بہت بڑے خاندان میں رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ اس دن ابا خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ ابا نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی تقریبات مکمل کی۔ اپنی بیٹی سے دور ایک الگ گھر میں جا بسی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میں میں اپنے ماضی کے غم کو بھلا بیٹھی، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی یاد ہر وقت ستاتی رہتی۔ میرا جب بھی دل چاہتا کسی نہ کسی بہانے اپنے میکے چلی جاتی۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نوازا۔ میری زندگی پھولوں کی سیج بن گئی تھی، لیکن یہ خوشیاں عارضی تھیں۔ میرے شوہر کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں ایک جوان بیوہ بن گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میرا بیٹا جوان ہو چکا تھا، لیکن اب تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ علیشہ میری بیٹی ہے۔ لیکن بابا انتہائی ضعیف ہو چکے تھے۔ میں نے ایک چیز جو بڑے شوق سے دیکھی تھی کہ میرا بیٹا علیشہ میں دلچسپی لے رہا ہے، جو بالکل بھی مناسب بات نہیں تھی۔ اس بات کا یقین مجھے اس وقت ہوا جب اسفند یار نے مجھے خود بتایا کہ وہ علیشہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی۔ اس مسئلے کا حل مجھے ہی نکالنا تھا۔ میں نے حلیمہ کو کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ علیشہ کو لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی جائیں، ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ وہ میری بات سمجھ گئی۔ اگلے ہی دن وہاں سے وہ چلی گئی، لیکن اسفند یار کو اس بارے میں جب علم ہوا، اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میرا بیٹا تیش کے عالم میں تھا۔ اس نے باہر کے ملک میں بسنے کا فیصلہ کیا اور پڑھائی کی غرض سے اگلے ہی مہینے انگلینڈ چلا گیا۔ اب میں اس گھر میں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی، بس اپنے شوہر اور بیٹے کی یادوں کا بسیرا تھا۔ میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا، سو میں ابا کے گھر چلی گئی۔ بیٹے اور بیٹی کی جدائی نے میری زندگی کا سکون بھی چھین لیا تھا۔ میں انتہائی بے بس ہو گئی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے، ابا کی حالت بھی خراب رہنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میں اس بڑے سماج میں تنہا رہ گئی، سو میں نے فیصلہ کیا کہ علیشہ اور حلیمہ کو اپنے پاس ہی بلا لوں۔ سو میں نے انہیں واپس بلا لیا، ساتھ ہی علیشہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ علیشہ انتہائی سادھی اور خوبصورت لڑکی تھی، اتنی ہی نیک تھی جتنی کہ میں جوانی کے دور میں ہوا کرتی تھی۔
اس کے لیے بہتر رشتہ تلاش کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حلیمہ نے حویلی میں اپنی کافی جان پہچان بنائی تھی، ہر کوئی علیشہ کو بھی ان کی بیٹی کے طور پہ جانتا تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے خبر ملی کہ علیشہ کے لیے ایک عالم دین کا رشتہ آیا ہے۔ وہ عمر میں تھوڑے بڑے تھے لیکن انتہائی پاک باز اور نیک تھے۔ یہ سنتے ہی ہمارے دل میں ایک خواہش ابھری کہ کیوں نہ انہی سے ان کا رشتہ طے کر دیا جائے، اس سے بہتر جوڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شام کو رشتے والوں کو گھر پہ مدعو کر لیا گیا۔ سب سے پہلے میں علیشہ کی بڑی بہن بن کر اس لڑکے کو دیکھنے گئی۔ وہ آدمی 40 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن اس کا چہرہ نور سے منور تھا۔ سیدھی چمکتے چہرے پر داڑھی نے ان کے چہرے کے نور میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ شخص نظریں جھکائے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ سنا تھا کہ اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہے، سو وہ اپنے محلے کے چند بزرگوں کو لے کر آیا تھا۔ اچانک اس کی نظریں کچھ سیکنڈز کے لیے اٹھیں جب میں اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ شاید وہ میز پر پڑی اسلامی کتب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ لڑکا علیشہ کے لیے بہت پسند آیا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ علیشہ کی شادی ایک نیک اور اچھے انسان سے ہو رہی تھی۔ اگلے دن عصر کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی تو مجھے ایک عورت کی کال موصول ہوئی جس نے یہ رشتہ کروانا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ بولی، باجی مصطفیٰ صاحب نے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کی پیشکش کی ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن جیسے ہی یہ خبر حلیمہ اور علیشہ کو ملی تو وہ میرے پاس آئیں اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ کے لیے یہ رشتہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ مصطفیٰ آپ کا ہم عمر ہے اور دیندار بھی ہے، اس سے آپ کے بڑھاپے کو سہارا مل جائے گا۔ ان کی باتیں بھی غلط نہیں تھیں، لیکن میں نے اسی شخص کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا، میں اسے خود کیسے شادی کر لیتی؟ بہرحال سبھی کے بے حد اصرار پر میں بھی مجبور ہو گئی۔ اس شخص سے شادی کے لیے میں نے ہاں کر دی۔ بڑی سادگی سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی، خاموشی سے وہ میرے پاس آ بیٹھے، لیکن جب وہ بولے تو مجھے یوں لگا جیسے غموں کا طوفان چڑھ گیا ہو۔ کہنے لگے، آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ شاید مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری زندگی اگر آج اس موڑ پر پہنچی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی بدولت پہنچی ہے۔ اس روز میں رشتہ تو آپ کی بیٹی کا ہی لینے آیا تھا، لیکن اچانک میری نظر آپ کے پیر پر کٹی انگلی پر پڑی جو ایک ڈاکو کے ہاتھ سے چاقو پھسلنے کی وجہ سے کٹی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ کئی تلخ یادیں بھی ابھری تھیں، لیکن میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کون ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ڈاکو جو اس رات آپ کی عزت داغدار کر کے گیا تھا، جب اپنے گھر لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اسی رات اس کی بہن بھی اپنی عزت لٹا چکی تھی۔ اس جرم میں ملوث اس کے ساتھیوں نے اسی کی تلاش میں رات کو اس کے گھر آ کر اس کی بہن کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ پھر زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے اگلے 2 دنوں میں اس کی زندگی کا اکلوتا سہارا اس کی بہن بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس روز وہ جان گیا کہ یہ سب اس گناہ کا نتیجہ ہے جو اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اسے سکون نہیں ملا تھا۔ در در وہ پھرتا رہا، پھر اللہ کا سہارا لیا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہنے لگیں۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ بولا کہ وہ ڈاکو میں ہی تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے بڑھتے ہوئے ہاتھ اچانک رک گئے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے وہی نشان تھا جو اس بھیانک رات میں نے دیکھا تھا۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ آگے جوڑ دیے اور بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنی زندگی میں بہت بھیانک وقت دیکھا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ اگر میں دوسروں کی عزتیں برباد کروں گا تو میری عزت کیسے محفوظ رہ پائے گی؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میرے آنسوؤں نے میرے لال جوڑے کا آنچل بھی بھگو دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اتنی بڑی سازش رچائے گی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر بھلا دیا تھا اور نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ اس کے بعد ہم سب ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ علیشہ کی شادی ہم نے ایک اچھے خاندان میں کر دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ اگر انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو پھر میں انہیں معاف نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ میں نے انہیں ان کی بیٹی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ علیشہ کی شادی ہم نے ایک اچھے خاندان میں کر دی تھی، جبکہ میری زندگی کے دکھ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔